अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मामला है संगदिली का, मामला है बेहिसी का, मुकदमाबाजियों का, झूठ का। अब मुकाबला चल रहा है कि कौन कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाएगा, मुकाबला चल रहा है कि कौन कितना बड़ा मुकदमा बनाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान डूब रहा है। हमारे हुक्मरान और हमारी अपोजिशन, सबसे बड़ी जमात होने की दावेदार तहरीक इंसाफ, उनके नित नए किस्से सामने आ रहे हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जमात को, अपनी क़यादत को बचाने के लिए वो पूरे के पूरे मुल्क को दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। एक नया किस्सा सामने आया है 50 करोड़ रुपए का। तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम है, तहकीकात में सामने आया है कि जी 50 करोड़ की फंडिंग हुई थी इमरान खान साहब के ऊपर। अब उस सारा मामला जो इमरान खान साहब रोज़ाना कहते हैं कि जी मुझे टेक्निकल ग्राउंड पर नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, उस चक्कर में इमरान खान साहब सबको उलझा रहे हैं, सबको यरगमाल बनाया हुआ है। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह पर मुकदमा हो गया हुआ है दहशत गर्दी का, जवाबी मुकदमा। मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, राणा सनाउल्लाह, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत में पहुंच गई हुई है। और उधर शीरी मज़ारी साहिबा ने एक अलग से कब लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें क्योंकि ख़ातून है, उन्होंने एक अलग से नया शोशा छोड़ दिया हुआ है। और शीरी मज़ारी साहिबा शोशे छोड़ती रहती हैं, ये पहली बार नहीं है। और तहरीक इंसाफ का पूरा का पूरा सियासी स्ट्रक्चर जो है, उनकी पूरी की पूरी जो वो जद्दोजहद है, वो इस चीज़ की है कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किस तरह किया जा सकता है, प्रोपेगेंडा करके किस तरह ज़िंदा रहा जा सकता है, और प्रोपेगेंडा करके किसको कैसे बदनाम किया जा सकता है अपने हक़ में और मुखालफिन के ख़िलाफ़। कल से एक ट्वीट आप देख रहे होंगे, एक स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, वो CNN का इमरान खान साहब का हरीपुर का जलसा, बल्कि परसों जलसा था, हरीपुर का जलसा हुआ और जलसे के बाद एक स्क्रीनशॉट आया, मैसिव क्राउड ऑफ इमरान खान इन हरीपुर। अब क्राउड की जो स्पेलिंग थी वो बड़ी कमाल थी। क्राउड की स्पेलिंग होती है CROWD, इसमें था CROWED। जब ED थी तो पकड़ा गया कि जी अंग्रेज़ को, अमेरिकन्स को, जिनके ये ग़ुलाम नहीं हैं, इमरान खान साहब कहते हैं ना मैं कोई ग़ुलाम हूँ, तो जिनके वो ग़ुलाम नहीं हैं उन्होंने ऐसी अंग्रेज़ी लिख दी जिसमें पकड़े गए ये इमरान खान साहब। ज़ाहिर CNN वाले वो तो स्क्रीनशॉट ही झूठा था। कासिम सूरी ने ट्वीट किया और PTI के दूसरे लोगों ने ट्वीट करके ना शुरू कर दिया कि देखें जी इमरान खान साहब की मकबूलियत आलमी उफ़क़ पर पहुंच गई हुई है, इमरान खान साहब को CNN लाइव कवर कर रहा है। यानी ये बेसिकली ये सब शो करने की कोशिश की जा रही थी कि जी इमरान खान साहब पर आपने अगर पैमरा के ज़रिए पाकिस्तान में उनकी लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा दी है तो CNN आ गया हमारी मदद के लिए। अब इमरान खान साहब यही काम अगर CNN जेन्युइनली इमरान खान साहब के मुखालफिन के लिए करता जेन्युइनली, तो ये उठा देते, शोर मचा देते कि हम कहते थे कि अमेरिकी ग़ुलाम है, हम कहते थे कि अमेरिकी एजेंट है। तो खैर वो वाला प्रोपेगेंडा का जो इनका है ना अपना एक एक्सपर्टीज़ है, प्रोपेगेंडा टूल जो इस्तेमाल करते, उस चक्कर में रगड़े गए, वो स्पेलिंग पकड़ी गई और बाद में फिर कासिम सूरी या दूसरों ने वो ट्वीट डिलीट करके चले गए। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इसी प्रोपेगेंडा में वो जीते हैं और इसी प्रोपेगेंडा को ख़ुद भी फिर हकीकत समझने लग जाते हैं। अब कल शीरी मज़ारी साहिबा काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन एक सियासी जमात की रहनुमा हैं और हर वो ऐसी चीज़ें करती हैं, पकड़ी जाती हैं, मगर माशाल्लाह उनको इस चीज़ की टक्का भी परवाह नहीं होती कि यार मैं एक बार पकड़ी गई हूँ, दूसरी बार पकड़ी गई हूँ, गलत चीज़ ट्वीट करते हुए, गलत बात करते हुए, माफ़ी, बल्कि माफ़ी ज़ाहिर है माफ़ी का तरीका कोई और ही होता है ना, कोई ज़बान से माफ़ी मांगता है और कोई अपना अमल वापस करके माफ़ी मांगता है, अपनी जगह से पीछे हटना भी माफ़ी होता है। तो शीरी मज़ारी साहबा ने, आपको याद होगा, एक ट्वीट किया था नवंबर 2020 में। ये ट्वीट बताकर फिर मैं कल उन्होंने जो किया वो आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा था कि फ्रांस के सदर जो हैं मैक्रोन, उन्होंने वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जैसी नाज़ी हिटलर जो हैं वो यहूदियों के ख़िलाफ़ किया करते थे। इस तरह की जो है वो जुल्म व जबर मुसलमानों के ऊपर उन्होंने रवा रखा हुआ है। फिर फ्रांसीसियों ने एहतजाज किया, फ्रांस की हुकूमत ने कि ये क्या हरकत है। फिर वो ट्वीट वापस करना पड़ा। उस वक्त तो ह्यूमन राइट्स की वफाकी वज़ीर थी शीरी मज़ारी साहिबा। ये ट्वीट नवंबर 2020 का मैं बता रहा हूँ। खैर, अब कल मोहतरमा ने काम किया है, ये उनका ट्वीट है। ये ट्वीट उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर गए हुए थे, दोहा गए हुए थे, उनका जहाज़ जो है वो वहाँ जाकर रुका और दोहा में ही कोई इसराइली जहाज़ आकर रुका हुआ था। तो वो जहाँ पर वो क्या एप्रन कहते हैं या क्या कहते हैं, जहाँ पार्क किए जाते हैं जहाज़ एयरपोर्ट पर, वहाँ पर वो जहाज़ लगे हुए थे।
وہ بھی لگا ہوا تھا، دوسرے بھی لگے ہوئے ہوں گے. تو صحافی ہیں باقر سجاد صاحب ڈان کے، انہوں نے وہ سوال کیا کہ یار یہ عجیب اتفاق ہے کہ جہاں وزیر اعظم صاحب جب دورے پر ہیں تو ان کا جو جہاز لگا ہوا ہے وہیں پر ہی ایک جو اپنا پاس ہی اسرائیلی جیٹ وہ وہاں پر پارکنگ ایریا میں کھڑا ہوا تھا. تو کسی کو اندر کی خبر ہے، انہوں نے سوال کیا. جرنلسٹ ایک سوال کر سکتے ہیں، جرنلسٹ اس طرح کی شرارت بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو اتنی بڑی بات اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں، اتنا بڑا شوشہ چھوڑتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو گلے نہ پڑ جائے معاملہ. لیکن خیر، شری مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف منگل کو G756 پر دوحہ پہنچے. بدھ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک خصوصی مشن جیٹ N465 AM اسرائیل سے دوحہ پہنچا. اسرائیلی طیارہ تقریباً 9 گھنٹے تک وہاں رہا. دونوں طیارے تقریباً 9 گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. یہ تمام معلومات کھلے ہوائی جہاز ٹریکر سے حاصل ہوئی ہیں. سوال کیا شہباز شریف یا پاکستانی حکام کی اسرائیلی حکام سے طیارے کے اندر کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ سوال کر رہی ہیں. کیا میڈیا پر پکڑے جانے سے بچنے کے لیے کوئی ملاقات طیارے کے اندر ہوئی یا امریکی حکومت کی تبدیلی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے یہ جناب انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ جو ہیں اس پر وضاحت کریں. اب یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر جب جاتے ہیں تو مطلب ظاہر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن معاملہ پاکستان کی ریاست کا ہے. پاکستان کی ریاست کے متعلق اس طرح کی جو غیر سنجیدگی ہے یہ پہلے بھی کئی بار کر چکے ہوئے ہیں شری مزاری صاحبہ. آپ کو میں نے ایک واقعہ پہلے بتایا. دوسرا واقعہ انہوں نے ایک خط محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کا وہ انہوں نے اپنا سامنے لے کر آئی تھی. جھوٹا خط تھا کہ جی بینظیر بھٹو نے نا امریکنز کو یہ خط لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ جی پاکستان کی امداد بند کر دے. 90s کے زمانے کا وہ خط کہیں سے نکال کر لائیں. بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹا ہے تو وہ بھی ٹویٹ ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. پھر ایک اور کارٹون کہیں کسی نے شیئر کر دیا، وہ انہوں نے اٹھا کر لگا دیا کہ جی دیکھیں امریکی میڈیا میں یا باہر کے میڈیا میں پاکستانی عدلیہ کے متعلق کیا چل رہا ہے. عدلیہ سے متعلق کارٹون تھا کہ عدلیہ جو ہے امریکہ کی غلام ہے پاکستان کی، اس طرح کا کوئی کارٹون تھا. اور جس اخبار کا وہ حوالہ دے کر کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں چھپا ہے، وہ اخبار 1924 میں بند ہو چکا تھا. اخبار کا نام تھا نیو یارک ہیرلڈ. یہ محترمہ یہ کرتی رہتی ہیں. تو مسلسل اس طرح کی چیزیں یہ کرتی رہتی ہیں. اور اب انہوں نے ایک اور یہ چیز کر دی ہے کہ جی ایک جرنلسٹ نے سوال اٹھایا ہے کہ کسی کے پاس خبر ہے کہ وہ ہم کیا یہ ایک ساتھ طیارے کیوں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے سوال اٹھانے کی وہ نہیں کیا بلکہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ 9 گھنٹے ساتھ کھڑے رہے، پھر پاکستان، اسرائیل، پھر یہ امریکی ایجنڈا، یہ سارا کچھ مکس کر کے نا انہوں نے ایک الگ سے شوشہ چھوڑ دیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ اور یہ شوشے کس ٹائم پر چھوڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے پوائنٹ اٹھایا تھا، یہ معاملہ اٹھایا تھا. وجہ اپنا موقع پاکستان ڈوب رہا ہے، پورا کا پورا ملک ڈوب رہا ہے. اس ٹائم پر لوگوں کو فوکس رکھنا، اگر سیاسی قیادتیں حقیقی سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں نا، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ سارا کچھ چھوڑ دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں بھئی سیاست جو ہوگی نا وہ اپنی پارٹی پولیٹکس جو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ اس کا ٹائم ہر وقت ہوتا ہے. یہ مشکل گھڑی ہے، لوگوں میں جانے کی گھڑی ہے، لوگوں کے امداد کی گھڑی ہے. اب یہاں پر معاملہ یہ چل رہا ہے حکومت کو پیسے مت دو، حکومت پیسے کھا جائے گی. ادھر سے آتا ہے کہ جی عمران خان کو پیسے مت دو، عمران خان پیسے کھا جائیں گے. یار کوئی اچھا اس میں پہل پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ جو پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی طور پر بھی حکومت کو کہیں پر بھی کام کرتے دیکھنا نہیں چاہتے. پھر اس میں بے شک لوگوں کا نقصان ہو جائے، اس میں بے شک ملک کا نقصان ہو جائے. پہل ادھر سے ہوتی ہے، پھر جواب ادھر سے ہوتا ہے. اب ایک معاملہ اور آ گیا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ آدھے سے زیادہ بلکہ تقریباً پونا ملک ڈوبا ہوا ہے. پونا یعنی بلوچستان رقبے کے حساب سے، سندھ دوسرا بڑا صوبہ. کے پی کے سے جو مناظر آ رہے ہیں، کے پی کے میں اللہ نہ کرے بلوچستان کی طرز کی تباہی جو ہے، وہاں پر جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہی تباہی کرتا جا رہا ہے. لیکن کے پی کے میں یہ ہے کہ وہاں پر پکے مکانات ہیں. کے پی کے ذرا بلوچستان کی نسبت زیادہ بہتر کنڈیشنز میں ہیں. بلوچستان میں تو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا رہنے کو، جھونپڑی ہوتی ہے. بارش میں وہ عام حالات میں بھی، عام بارش میں بھی وہ نہیں رک سکتی. تو اب تو 500 700 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. اور جتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جتنے غیر معمولی سیلاب آئے ہیں، ہمارے سیاستدان اور خاص طور پر ہماری آج کی اپوزیشن اتنی ہی غیر معمولی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس لیے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ ہو گیا، ایک سو موٹو ہوا.
سو موٹو مسعود نوٹس لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، مقدمہ ہوا اسی معاملے پر، ایک جج کو عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی، اس پر دھمکیاں کہا جا رہا ہے، مقدمہ ہوا کہ جج صاحبہ کو عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی ہیں، وہ جج صاحبہ جنہوں نے شہباز شبیر گل صاحب کا دیا تھا ریمانڈ پولیس کو، اس پر عمران خان صاحب کی تقریر سب کو پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کو بھی دیکھ لیں گے، آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے ہم، یہ بے شرم پتہ نہیں کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے وہ جج صاحبہ کے لیے کی، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور انہوں نے رجسٹرار کے جو ہوتا ہے رجسٹرار صاحب نے تحریری کچھ بھیجا ان کو، اور نوٹس ہوا اور ایک سماعت ہو چکی ہوئی ہے، اور اب لارجر مزید جج صاحبان کو شامل کر کے لارجر بینچ میں مزید اس کی سماعت آگے ہونی ہے، اس کے بدلے میں حساب چکانا ہے، برابر مقدمات کرنے، اس کے بدلے میں اب تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں علی اعجاز صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، رانا ثناءاللہ صاحب 25 جولائی کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کا حوالہ دے کر کہ جی انہوں نے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، اداروں کے کام میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، برابر کیا جائے نا، برابر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے پاناما والے معاملے پر شور مچایا تھا تو اس وقت عمران خان کے خلاف وہ حنیف عباسی صاحب عدالت میں چلے گئے تھے، تو حنیف عباسی صاحب عمران خان صاحب کو نااہل کروانے کے لیے اور نواز شریف صاحب کے کو معاملہ بیلنس کرنے کے لیے نااہل کرنے کی وہ درخواست لے کر گئے تھے، تب عدالت نے کہا تھا کہ جی یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے، الیکشن کمیشن دیکھے گا، اس کے بعد ہم اپروپریٹ فورم نہیں ہے اس کے بعد کوئی ہمارے پاس آئے، تو اب الیکشن کمیشن نے وہ معاملہ دیکھ لیا، الیکشن کمیشن میں تو خیر بہت کچھ ثابت ہو چکا ہوا ہے، تو اس وقت بھی یہ کیا جا رہا تھا، اب بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ عدالت نے سو موٹو لیا ہے اور پی ٹی آئی والے دوڑے دوڑے چلے گئے ہیں کہ جی اگر ہم نے توہین عدالت کی ہے تو انہوں نے بھی کی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو سیاسی انداز ہے سیاست کرنے کا، وہ کہتے ہیں جی میں جو مرضی کر لوں مجھے کوئی نہ پوچھے، گھڑی چوری کی توشہ خانہ سے بیچ دی، تحائف توشہ خانہ سے اٹھائے، کچھ ظاہر کیے کچھ ظاہر نہیں کیے بیچ دیے، اس میں پکڑے گئے، تو پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہ توشہ خانہ سے آپ نے اتنی چیزیں اٹھائیں، آپ تو صادق اور امین تھے، تو آپ کو تو ظاہر کرنی چاہیے تھی، آپ کو تحفے نہیں بیچنے چاہیے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی میرا معاملہ مجھ سے تو ہر کوئی پوچھ رہا ہے، وہ جو آصف زرداری 3 گاڑیاں لے گیا تھا، نواز شریف گاڑی لے گیا تھا، ان سے کوئی نہیں پوچھتا، پھر ان کے اوپر توشہ خانہ کے تو مقدمات بنے ہوئے، ان کی تو سماعتیں بھی ہوتی رہی ہیں، وہ تو اس معاملے میں مفرور بھی نواز شریف صاحب قرار دیے گئے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا جو انداز ہے کہ بیلنس کرو، واردات ڈالو لیکن بیلنس کرو کہ جی یہ واردات انہوں نے بھی ڈالی تھی، میں کیوں نہ، تو اس میں اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ جی میں تو پاکستان کو بدلنے آیا ہوں، میں جیسا روایتی سیاستدان نہیں ہوں، بلکہ میں سیاستدان ہی نہیں ہوں، میں تو ریفارمر ہوں، میں تو اصلاحات کے لیے آیا ہوں، میں تو انقلاب کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر جب ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو رہی ہے، چاہے عدالت سو موٹو کے تحت کر رہی ہے، چاہے حکومت کر رہی ہے، اس کو بیلنس کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہ مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور رانا ثناءاللہ صاحب پر توہین عدالت کی درخواست آ گئی۔ اچھا جی، دوسرا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا گجرات میں۔ اس کا ٹویٹ کیا پہلے وہ پنجاب کے جو وزیر ہیں، ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے، اللہ بھلا کرے، اچھا نام ہے ان کا، ہاشم ڈوگر صاحب، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے یہ معاملہ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں رانا ثناءاللہ کے خلاف معزز عدلیہ اور سرکاری افسران کو ڈرانے دھمکانے کے خلاف پولیس نے FIR درج کر لی ہے، انتہائی سنگین الزامات ہیں اور آئین اور قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف یہ پرچہ جو ہے، یہ پرچہ ہوا ہے فواد چودھری صاحب کی دھمکی پر۔ فواد چودھری صاحب نے چند روز پہلے ایک دھمکی دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم نے حکومتیں جو ہے نا وہ ہم نے وزیر بنانے کے لیے نہیں بنائیں، آپ لوگوں کو اپنی صوبائی، فواد میں لفظ پڑھتا ہوں، اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دوں کہ لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے۔ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو، 25 مئی کے واقعات ہوں یا شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر، آپ نے ورکروں کو مایوس کیا ہے۔ اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے دھمکی لگائی تھی، تڑی لگائی تھی اپنی حکومت کو، جس کے بعد جو ہے وہ پرچہ کچھ دنوں کے بعد، یہ 23 کا ٹویٹ ہے، 23 اگست کا، اور پھر
کل پرچہ ہوا 25 اگست کو، یعنی 2 روز کے بعد پرچہ ہو گیا۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے خود ایک پریس کانفرنس کی تھی جب عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا، تو فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے فواد چودھری صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے پرانے کلپس چلائے تھے جس میں وہ عدلیہ کے متعلق، بیوروکریسی کے متعلق کچھ سخت باتیں کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر آپ نے سو موٹو لے لیا ہے تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں عمران خان کے اوپر اگر آپ نے دہشت گردی کا سو موٹو نہیں دہشت گردی کا مقدمہ کر لیا ہے تو یہ تو زیادہ دہشت گردی ہے، تو رانا ثناء اللہ کے اوپر کیوں نہیں مقدمہ ہو رہا؟ یہ پریس جو کلپس چلائے گئے تھے وہ تھے، ایک تھا 16 اپریل 2021 کا اور دوسرا تھا 29 جنوری 2022 کا، یعنی پرانے کلپس تھے۔ اب کیونکہ معاملہ بیلنس کرنا تھا، دھمکی تگڑی تھی، پرویز الہی صاحب کی حکومت ہل گئی تھی، ہاشم ڈوگر صاحب کو لگا کہ اب اگر یہ اس پر میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی مقدمہ کر کے عمران خان کو راضی نہیں کیا تو ہماری حکومتیں، ہماری وزارتیں تو چلی جائیں گی، اور پرویز الہی صاحب کو لگا کہ یار اب تو یہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہے تو اس معاملے میں کم از کم عمران خان کا ساتھ دو، شہباز گل والے معاملے میں ساتھ نہیں دے سکے تو اس میں دو۔ تو ایک درخواست محمد شکار اسلم ولد اسلم صاحب ہیں، انہوں نے درخواست دی اور ان کی درخواست پر FIR ہو گئی۔ اب اس میں ظاہر دوڑ لگی ہوئی، ہاشم ڈوگر صاحب نے پہلے خبر دے دی، گجرات پرویز الہی صاحب کا علاقہ، وہاں پر پرچہ ہوتا ہے اور مونس الہی صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاشم ڈوگر کے ٹویٹ کے کوئی گھنٹے بعد مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آپ رانا ثناء اللہ ہمارے PM عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہو، آپ کے خلاف پاکستانی عوام نے سچا مقدمہ بنایا ہے، گرفتاری عنقریب۔ اب عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے حکومت کے لیے اتنی بڑی گرفتاری کوئی حلوہ نہیں ہے، حکومت ہضم کر جائے، اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، رد عمل بھی آ سکتا ہے، اور سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے، حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو پنجاب آتے جاتے رہتے ہیں، پنجاب ان کا گھر ہے، فیصل آباد میں وہ رہتے ہیں، ان کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو، تو کیا ہوگا؟ تو بھی حکومت خطرے میں ہوگی، پھر پنجاب کی حکومت خطرے میں ہوگی۔ وزیر داخلہ کو اگر ایک حکومت گرفتار کرتی ہے اس طرح کا مقدمہ بنا کے، وہ بھی پرانی کبھی انہوں نے کوئی بات کی تھی اس میں، تو پھر ظاہر ہے معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ پھر کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، وفاقی حکومت آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور پھر اس طرح کی جو آئین میں پروویژنس ہیں گورنر راج لگانے کی وہ اپلائی ہو جائیں گی، اور پھر گورنر راج کی طرف معاملہ چل پڑے گا۔ ویسے بھی عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف جاؤں گا، میں پنجاب سے بھی لوگوں کو لے آؤں گا، پشاور سے بھی لے آؤں گا، خیبر پختونخوا سے بھی لے آؤں گا، گلگت بلتستان سے بھی، کشمیر سے بھی، اور اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر کر اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا، تو اس کو لشکر کشی کہا جائے گا، سمجھا جائے گا، کیونکہ حکومتیں عمران خان صاحب کی، تو اگر وہ اپنی ان حکومتوں کو استعمال کریں گے تو خان صاحب کی حکومتیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا بیلنسنگ صرف یہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا کہ جی آپ نے سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کو آپ نے دھمکایا ہے، آئینہ ذرا آپ کے خلاف کیوں نہ کارروائی کریں، اپنی وضاحت، اپنی پوزیشن بتائیں۔ تو اس میں جناب عمران خان صاحب نے، ان کی جو شہباز گل صاحب کے کوئی قریبی عزیز ہیں، انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کر لی ہے زیبا چودھری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا نہیں کی، اور انہوں نے ایک بندے کا جو ہے وہ جس پر تشدد ہو رہا تھا ان کا ریمانڈ دے دیا۔ اب ایک جج نے فیصلہ کیا ہے، فیصلے کی بنیاد پر مس کنڈکٹ، یعنی جو اس طرح ریفرنس ہوتا ہے، مس کنڈکٹ کی جو کمپلینٹ ہے وہ فائل ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، لیکن یہ کر رہے ہیں، دباؤ میں ڈال رہے ہیں، پریشر میں ڈال رہے ہیں بیسیکلی، کل کو کوئی عدالت عمران خان صاحب ضمانت کے لیے جائیں تو انکار نہ کرے، PTI کا کوئی بندہ ضمانت کے لیے جائے تو انکار نہ ہو، اور پھر اسلام آباد یا سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی اعلیٰ عدلیہ یا سپریم کورٹ، وہ بھی دباؤ میں رہیں تاکہ وہ ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی نہ کریں۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل سیاست ہے۔ اور آخر میں کہہ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کیونکہ بچنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ زاہد گشکوری صاحب نئی سٹوری لے کر آ گئے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی PTI کے فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں 50 کروڑ روپے کی مزید غیر قانونی فنڈز کا پتہ چلا ہے، پارٹی فنڈنگ۔ اس میں 21 بڑی کمپنیاں ہیں اور جنہوں نے تحریک انصاف کو فنڈ کیا ہے، اور ان میں 3 غیر ملکی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ اب 11 پاکستانی کمپنیوں کے خلاف جو ہے وہ خط لکھ دیا گیا ہے جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کو،
کہ جن کے خلاف کارروائی کریں. یہ معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. خود کہتے تھے نا کاشف آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, تو اسی لیے عمران خان صاحب لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اور اداروں کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ جو اصل معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا, جس میں ان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, وہ توجہ سے ہٹا رہے ہیں, وہ ذرا پیچھے چلا جائے, پس منظر میں چلا جائے, یا پھر دباؤ میں آ کر الیکشن کمیشن یا عدلیہ ان کے خلاف اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہ دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.